बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलीम संधू ILM कॉलेज लेक्चर से आपकी खिदमत में पेश हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, अपने भाई की मदद करो, हाँ वो ज़ालिम हो या मज़लूम। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मज़लूम की मदद तो कर सकते हैं, ज़ालिम की कैसे मदद करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ालिम का हाथ पकड़ो। गोया ज़ालिम का हाथ पकड़ना, ज़ालिम को जुल्म से रोकना, ये उसकी मदद है। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम इस्लामी मुसावात नज़्म का दूसरा बंद पढ़ेंगे। दूसरा बंद, न मज़लूम की औज़ारी से डरना, न मज़लूम की औज़ारी से डरना, न मफलूक के हाल पर रहम करना, अवाओ अवस में खुदी से गुज़रना, अवाओ अवस में खुदी से गुज़रना, तय्युश में दीना नुमाइश पे मरना, सदा ख्वाब गफलत में बेहोश रहना, सदा ख्वाब गफलत में बेहोश रहना, दमे नज़ा तक खुद फरामोश रहना। तो ये दूसरा बंद पड़ा है मैंने आपके सामने। मुश्किल अल्फाज जो इस बंद में आए हैं उनके मानी मैं आपको बताता हूँ। पहले, मज़लूम जिस पर जुल्म किया जाए, मज़लूम जिस पर जुल्म किया जाए, जिस पर जुल्म किया गया हो। इसके बाद औज़ारी, औज़ारी यानी चीखना चलाना, रोना धोना, फरियाद करना। फिर मफलूक गरीब, तबाह हाल, मुफलिस। अवाओ अवस, अवाओ अवस से मुराद लालच, हिरस, तमा। खुदी यानी इस्तेनफ्स, तय्युश ऐशो इशरत, नुमाइश दिखावा, सदा हमेशा, ख्वाब गफलत, गफलत की नींद, दमे नज़ा मरते दम तक, खुद फरामोश यानी अपने आप को बुलाए रखना, खुद फरामोश, खुद को भूलना, अपनी ज़ात को भूल जाना, अपनी ज़ात के मकसद को भूल जाना, ये इससे मुराद है। तो एक दफ़ा मफ़हूम मैं इसका बताता हूँ आपको। न मज़लूम की औज़ारी से डरना, न मफलूक के हाल पर रहम करना। तो शायर यहाँ कह रहा है कि वो मज़लूम की औज़ारी से भी नहीं डरते। यानी उमरा तबका, अमीर तबका, एक ऐसी कौम का जो तबाह व बर्बाद होने वाली होती है, तो वो मज़लूम किया और फरियाद का उन पर कोई असर नहीं होता। और फिर इसके बाद मफलूक, गरीब, तबाह हाल लोगों पर उन्हें बिल्कुल रहम नहीं आता। अवाओ अवस में खुदी से गुज़रना यानी लालच में वो अपनी ज़ात से भी गुज़र जाते हैं, उन्हें इस्तेनफ्स का भी एहसास नहीं रहता। तय्युश में दीना नुमाइश में पे मरना, सारी ज़िंदगी ऐशो इशरत में गुजार देते हैं और उनका हर काम दिखावे के लिए होता है। सदा ख्वाब गफलत में बेहोश रहना, गोया तमाम उम्र गफलत की नींद में सोए रहते हैं। और इसी तरह दमे नज़ा तक खुद फरामोश रहना, कि मरते दम तक वो अपने आप को भूले रहते हैं। तो गया इस्लामी मुसावात के इस दूसरे बंद में भी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली ने एक ऐसी कौम कि जो तबाही के करीब पहुंच चुकी होती है, जो तबाह होने वाली होती है, उसके उमरा के रवैये बयान किए हैं, उनकी खामियां गिनवाई हैं, वो असबाब के जिन असबाब के बायस कौमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। तो मौलाना अली कहते हैं कि वो कौम जो तबाह होने वाली होती है, तो उस कौम के उमरा, हुक्मरान तबका, साहिब इख्तियार लोग के उनके दिल से रहम उठा लिया जाता है, कि उनके दिल से रहम ख़त्म कर दिया जाता है कि इंसान को इंसान बनने के लिए ज़रूरी है कि इंसान जो है वो दूसरों पर रहम करे। लेकिन एक ऐसी कौम कि जो तबाह होने के करीब हो,
تو اس کے عمرا امیر طبقے صاحب اختیار لوگوں کے دل سے رحم ختم کر دیا جاتا ہے کہ ایک تو وہ غریب لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، غریبوں پر جب ظلم کیا جاتا ہے تو غریب نتیجتاً کیا کر سکتا ہے؟ اور فریاد کرنا، رونا دھونا، چیخ و پکار کرنا، لیکن ان کی چیخ و پکار کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا کہ یہ غریبوں پر، عوام پر ظلم کرتے ہیں، عوام آؤ فریاد کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں پر ان کی آؤ فریاد کا ذرا بر اثر نہیں ہوتا۔ یہ الٹا خوش ہوتے ہیں انہیں اس طرح چیختے چلاتے دیکھ کر، اور پھر اس کے بعد جو غریب مفلس تباہ لوگ ہیں ان پر انہیں ذرا بر رحم نہیں آتا۔ حالانکہ انسانیت یہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے، دوسروں پر رحم کرے، کہ جیسے کہا گیا ہے کہ جو رحم کرتا ہے اسی پر رحم کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک شعر بھی ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، کہ اگر تم دنیا میں انسانوں کے ساتھ رحم کا رویہ اختیار کرو گے، دوسروں کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک کرو گے، تو آخرت کے دن تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ لیکن یہ ہمارا ان کے دل سے رحم ختم ہو جاتا ہے، ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ساری زندگی عیش و عشرت میں گزار دیتے ہیں، جہاں تک کہ لالچ، ہوس اور طمع میں است نفس کا بھی احساس انہیں نہیں رہتا، اپنی عزت کا خیال بھی نہیں کرتے، اور ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، بینک بیلنس بڑھانا، روپیہ پیسہ حاصل کرنا، چاہے اس میں انہیں خود ہی سے گزرنا پڑے، کہ اپنی است نفس گنوانی پڑے، لیکن ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح روپیہ پیسہ، کوٹھیاں، کاریں انہیں حاصل ہوتی جائیں، اور یہ تمام عمر، ساری عمر عیش و عشرت میں گزار دیتے ہیں۔ ان کا ہر کام دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، کہ اگر کسی وقت یہ کسی غریب کے کام بھی آئیں گے تو وہ بھی صرف اور صرف اس مقصد کے لیے تاکہ وہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ان کے دل میں غریبوں کے لیے احساس ہے، مربت ہے، یعنی ان کا نام اخبارات میں آئے، ان کی تصویریں بنیں، ان کا نام جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر چلے، گویا ہر کام جو ہے وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ تمام عمر غفلت کی نیند میں سوئے رہتے ہیں، کہ انہیں اپنے دنیا میں آنے کا مقصد کبھی یاد نہیں ہوتا، یہاں تک کہ مرتے دم تک وہ اپنے اصلی مقصد کو بھولے رہتے ہیں، کہ انسان نے انسان کی تخلیق کیوں کی ہے، کس مقصد کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کہ انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان دوسرے لوگوں کے کام آئے، ہمدردی سے پیش آئے، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے، کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ تخت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں، یا بقول مولانا الطاف حسین علی، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، کہ اصل انسانیت تو یہ ہے کہ انسان دوسروں کے کام آئے، انسان دوسروں کے دکھ درد بانٹے، اور یہی وجہ ہے اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان جنہوں نے عرصہ دراز تک دنیا پر حکومتیں کی ہیں، صرف برصغیر ہی دیکھ لیں، برصغیر میں تقریباً 900 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، مغلیہ عہد، یہاں مولانا الطاف حسین علی اگر دیکھیں تو اسی عہد کو مد نظر رکھ کے انہوں نے یہ نظم لکھی ہے، 300 سال تک مغلوں نے حکومت کی، لیکن وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے، اور اسی عیش و عشرت میں پڑنے کی وجہ سے ان سے یہ حکومت، مال و دولت سب کو چھن گیا۔ اب تیسرے بند کی تشریح ہم کریں گے۔ پریشان اگر قید سے ایک جہاں ہے، پریشان اگر قید سے ایک جہاں ہے، تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے، اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے، بنی نو انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ قید، بھوک، افلاس، اجناس کی کمی، بے فکر، بے غم، سما مخفف ہے سامان کا، یعنی مال و دولت، ساز و سامان، باغ امت یعنی امت، ملت اسلامیہ، مسلم قوم، فصل خزاں کہ خزاں کا موسم، یہاں اس سے مراد ہے مصیبتوں، دکھوں اور پریشانیوں کا دور، چمن گل فشاں، چمن
گھر کو بھی کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد گھر ہے، ویسے باغ کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن چمن گل فشاں یہاں اس سے مراد گھر میں ہر طرح کی آسائشیں، ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں۔ گل فشاں کے لفظی معنی کے پھول بکھرے ہوئے ہیں۔ بنی نوع انسان، بنی آدم، نوع بشر کے انسانوں کی قسم۔ تو یہاں اس بند میں بھی مولانا الطاف حسین علی بڑے خوبصورت انداز میں ایک ایسی قوم کی تصویر پیش کر رہے ہیں، وہ قوم جو تباہی کے دہانے پر پہنچی ہوتی ہے، جو تباہ ہونے والی ہوتی ہے، کہ اس قوم کے امراء کی حالت کس طرح بگڑ جاتی ہے، کیسے حالات ہوتے ہیں، ان کے رویے بیان کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے دل سے احساس، مروت، محبت، ہمدردی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کہ اگر ساری دنیا پر قید چھایا ہوا ہو، گویا ساری دنیا بھوک اور افلاس سے تڑپ رہی ہو، تو انہیں اس کا کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس ہر طرح کی آسائشیں اور سہولتیں موجود ہوتی ہیں، کہ ان کے پاس نہ کھانے پینے کی کمی ہوتی ہے، انہیں ہر طرح کی آسائش سہولت میسر ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ، غریب لوگ مرتے ہیں تو مرتے رہیں، انہیں ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، کہ جیسا کہ شاعر بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ تو گویا ان کے پاس ہر طرح کی سہولیات موجود ہوتی ہیں، غریب کا ان کے دل میں کوئی احساس نہیں ہوتا، غریب بھوک اور افلاس سے تڑپتے ہیں، غریب کے بچوں پر قیامت ٹوٹتی ہے تو ٹوٹتی رہے، کیونکہ ان کے پاس ہر طرح کی ہر آسائش، ہر سہولت موجود ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح کہ اگر ساری امت دکھوں اور مصیبتوں سے گزر رہی ہو، کہ امت بھوک افلاس سے تڑپ رہی ہو، تو وہ پھر بھی خوش ہوتے ہیں، انہیں اس کا بھی کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس ہر آسائش، ہر سہولت موجود ہوتی ہے۔ اب چاہے دنیا تڑپ تڑپ کر جان دے دے، انہیں اس کا کیا احساس، کیونکہ ان کے دل سے اللہ تعالیٰ رحم اٹھا لیتا ہے۔ اور وہ قوم، اس قوم کہ جس قوم کا حکمران طبقہ اس طرح احساس سے مروت سے عاری ہو جاتا ہے، تو اس قوم کو زیادہ عرصہ عروج حاصل نہیں رہ سکتا، اس قوم کی تباہی، اس قوم کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ اپنے آپ کو عام لوگوں سے اعلیٰ اور افضل خیال کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب طبقہ عوام، ان پر ان کا عوام کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایسے عوام جن کے پاس کھانے کے لیے نہ روٹی ہے، نہ کھانے کے لیے روٹی ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، کوئی آسائش، کوئی سہولت انہیں میسر ہی نہیں، تو وہ ان جیسے، ان کے برابر کے کس طرح ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس ہر طرح کی آسائش اور ہر سہولت انہیں موجود ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں سے علیحدہ ہیں، بہتر ہیں، برتر ہیں، افضل ہیں، لہٰذا عام لوگوں کا ان پر کوئی حق نہیں، کہ عام لوگوں کو چاہیے، عوام کو چاہیے وہ ان کی خدمت کرے۔ یہ چاہتے ہیں کہ عوام پر ظلم بھی کرے اور عوام سے اپنی خدمت بھی کرائیں۔ اور اسی طرح شاعر بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے کہ حیرت سے تک رہی ہے شریفوں کی آبرو، حیرت سے تک رہی ہے شریفوں کی آبرو، پیدا کیے ہیں زر نے کمینے نئے نئے۔ تو یہاں تیسرا بند مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ کل چوتھے اور پانچویں بند کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔